अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से एक मसला जो कि तब पेश आया जब बलूच यकजहती मार्च के शुरा इस्लामाबाद पहुंचे और वो अपना पुरअमन मार्च अपने हकूक़ की जंग के लिए इस्लामाबाद में रिकॉर्ड कराना चाहते थे और वो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ वो सलूक करेगी जो किया गया। और उसके विजुअल्स फिर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हमने देखे और ज़ाहिर है कि विजुअल से बहुत ज़्यादा उनके साथ किया गया। वो विजुअल सिर्फ एक 1% उसका जो है वो निशानदेही है कि उनके साथ क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह की समाअत हुई काफ़ी नॉन सीरियस उसको लिया गया, लेकिन फिर आईजी को वक्त दिया गया था और आईजी इस्लामाबाद ने यानी अकबर नासिर ख़ान ने जो क्लेम्स हाई कोर्ट समेत अदालत के सामने और मीडिया के सामने किए, वो तमाम तर क्लेम्स हकीकत में काफ़ी जो है वो झूठ पर मबनी नज़र आते हैं। और उसकी रीज़न क्या है, क्या कुछ असल में हुआ, मेरे साथ मौजूद हैं जो बलोच यकजहती मार्च को लीड कर रही हैं इस वक्त, महारंग बलोच, और इनको भी गिरफ़्तार रखा गया। आज 2 दिन बाद छोड़ा गया इनको। इनसे जानेंगे कि क्या मकसद था उनका इस मार्च का, और फिर जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, और इस्लामाबाद पुलिस जो क्लेम कर रही है यानी आईजी जो क्लेम कर रहे हैं अदालत के सामने, उसमें कितनी हकीकत और सच्चाई है। सबसे पहले मारंग बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो मार्च था, जो आप लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक आए, उसका बेसिकली मकसद क्या था, और आप लोग इस्लामाबाद में आके किस जगह पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, क्या मुतालबात थे आपके? देखिए, बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से जबरी गुमशुदगी का मसला है, जहाँ पे रियासती एजेंसीज़ लोगों को जबरी गुमशुदा करने और उनकी मशक़शुदा लाशों में फेंकने में इन्वॉल्व है। अभी एक नई लहर आई है जिसमें जबरी गुमशुदा अफराद को फ़ेक इनकाउंटर में कत्ल किया जाता है। बलूचिस्तान में हर महीने या हर हफ्ते ऐसे लाशें आती हैं जिनको सिविल हॉस्पिटल्स में डाला जाता है और ये कह कर के जाली मुकाबलों में मारे जाते हैं। तो ये तहरीक उसके ख़िलाफ़ निकली जब शहीद बालाज को जो है ना पहले जबरी गुमशुदा किया गया, जब उनके ख़ानदान के अफराद ने उसके ख़िलाफ़ जो है ना कोर्ट में गए हैं और जब उन्हें CTD ने पेश किया अदालत में पेश करने के बाद उनकी फ़ेक इनकाउंटर हुई। ये तहरीक बुनियादी तौर पर बलोच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ है। ये तहरीक इसलिए है कि बलोच लापता अफराद को रिहा किया जाए और बलोच लापता अफराद की फ़ेक इनकाउंटर बंद की जाए। CTD नामी अदारा जो लापता अफराद के फ़ेक इनकाउंटर करने में मुलव्विस है, जिसकी बाकी का बहुत से शवाहिद मौजूद है, उसको गैर मुसल्लह किया जाए। इसी तरह डेथ स्क्वाड नाम के जो गुंडागर्द ग्रोह बनाए गए हैं, जिनका काम ये दिया गया है कि वो आम पुरअमन शहरियों से बदला ले, उनको मारे पीटे, उनको ख़त्म किया जाए। मैडम मुझे बताइए कि जब आप लोग इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि आप लोग बलूचिस्तान से चले थे, काफ़ी तवील था आप लोगों का सफ़र, इस्लामाबाद पहुँचे तो पहले आप लोगों को रोका गया, लेकिन फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का क्लेम ये है और उन्होंने हाई कोर्ट में भी यही कहा कि आपको उन्होंने इजाज़त दे दी थी इस्लामाबाद में, 6 घंटे तक उन्होंने आपको वहाँ पर रखा, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से पथराव किया गया तो वो कहते हैं कि हमने पुलिस ने मुज़ाहमत में जवाबी कार्रवाई करके आप लोगों को मारा। लेकिन हम सबको भी मौजूद है, मालूम है, विजुअल्स वगैरह मौजूद हैं। आप लोगों के साथ असल में उनकी बात क्या हुई थी और फिर आप लोगों को क्या उन्होंने एहतजाजी को इजाज़त दी थी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम बलूचिस्तान से निकले थे, हमें ये पता था कि बलूचिस्तान लॉलेस स्टेट है। बलूचिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई अदारे नहीं हैं। वहाँ पे जो हमें मुश्किलात सामने आई वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार थे। जो FIRs हुए और जो हमारे रास्ते बंद किए गए, जहाँ जहाँ हमने स्टे किया वहाँ छापे मारे गए। लेकिन मैं बतौर इस मार्च को लीड करने के, जब हम इस्लामाबाद तौंसा से निकले तो मैं काफ़ी इस हद तक रिलैक्स थी कि शायद जब हम अभी इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो हम इस तहरीक को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन मुझे बहुत हैरानगी हुई, मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जब हम टोल प्लाज़ा पहुँचे तो पुलिस अफसरान ने हमसे ये कहा कि हमने आपके लिए पार्क रेडी किया है। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम पार्क में जाएंगे नहीं, हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आए हैं। उन्हें वहीं पे डायरेक्ट कह दिया था कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सिट इन करना चाहते हैं, पीसफुल सिट इन करना चाहते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये तहरीक वायलेंस की तरफ जाए और स्टेट को एक मौका मिले कि वो इस तहरीक को कुचल सके। हमने 12 अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि जहाँ जहाँ हमें रोका जाएगा वहाँ हम सिट इन करेंगे, हम आगे मूव ही नहीं करेंगे। इसकी बुनियादी अगर आप देख सकते हैं, जब उन्होंने हमें छोड़ा, असल में वो डिले टैक्टिस कर रहे थे।
وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو لگا کہ وہ میٹرو پلازا میں روکیں گے اور یہاں جو پریس کلب میں جو لوگ جمع ہے ظاہر ہے لیٹ نائٹ ہوتا جائے گا، وہ کم ہوتے جائیں گے اور پھر ان پر وہ تشدد کریں گے. ان کا سٹارٹ سے ہی مقصد کلیئر تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں اس مارچ کو یہاں نہیں آنے دے سکتے. بار بار کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جائیں اپنی کوئٹہ میں احتجاج کریں، آپ بلوچی ہیں جائے، آپ کی بلوچی ہی آپ کو انصاف دیں گے. کیا سب سے پہلے یہ کہ ہم بلوچی نہیں، ہم بلوچ ہیں. اور کیا بلوچستان کا وفاق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا وفاق صرف اور صرف جو ہے نا دوسرے صوبوں کو انصاف دے سکتی ہے؟ اور یہ میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں، اور میں بارہ کہہ چکی ہوں کہ ہمارے مارچ کے سپورٹرز، ہمارے مارچ کے پارٹیسپینٹس زیادہ تر فیمیل ہیں، اور ان میں زیادہ تر لاپتہ افراد کی لواحقین ہیں، جو ایجڈ ہیں، چلڈرن ہیں ہمارے پاس. ہم مارنے نہیں آئے ہیں. مارنے والے لوگ سڑکوں میں راتوں رات سردی میں نہیں بیٹھتے ہیں. جب آپ اپنے گھر میں اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں کہ یہ لوگ سردی میں بیٹھ کر آپ کو پتھر سے نہیں ماریں گے. جب آپ سامنے ہزاروں کی آپ نے تعداد لگائی ہوئی ہے، ایک پتھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے لوگ پریس کلب میں تھے، ہم نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریس کلب میں بیٹھیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، کیونکہ پریس کلب میں ہمارا احتجاج جاری تھا. دھرنا وہ 20 دن سے جاری ہے پرامن طریقے سے. اس پر وہاں ان شرکا نے، حالانکہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا، حکومت کے نام سے کوئی نہیں آیا، پریس بھی نہیں گئی ان کے پاس، لیکن وہ پھر بھی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا. تو سب سے پہلے جو ہے نا پریس کلب کے شرکا کو ہے نا لاٹھی چارج کی گئی، آنسو گیس شیلنگ کی گئی، اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. ابھی بھی 160 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں، جن کی آج پیشی ہونی تھی، جن کو پریزنٹ ہی نہیں کیا کورٹ میں. اور ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کو کسی جب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو اسپتال میں کہاں لے کر جائیں گے. اور ابھی بھی 14 ایسے لوگ ہیں جن کا ٹریس نہیں مل رہا ہے ہمیں کہ وہ کہاں ہیں. ہم نے وہ لسٹ پرووائڈ کی ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. وہ مارچ جو جبری گمشدگی کے خلاف نکلی تھی، اس مارچ کے شرکا کو ہی جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں. ہم نے جب یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے لاٹھی چارج کیا ہے، ہمارے پاس ویژولز موجود ہے کہ ہم سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ میں نے خود یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم نہیں جائیں گے. جہاں ہم، یہ ہمارا پہلے سے ہی فیصلہ تھا کہ یہ موومنٹ کبھی بھی پیسفل وے سے الگ نہیں رہے گی. ہم مسلسل جدوجہد کریں گے، چاہے اس موومنٹ کو جتنا بھی وقت لگے، لیکن پرامن رہیں گے. تو اس کے بعد پولیس کے اہلکار آئیں، اور ہمارے جو میل ساتھی ہے، سب سے پہلے انہوں نے پریس کو ٹارگٹ بنایا، جو لوگ اس مارچ کو ریکارڈ کر رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ساری بات جو ہے نا میڈیا میں آئی. اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مارو ان کو، پکڑو ان کو، پکڑو دلوں کو، پکڑو فلاں کو، پکڑو ان کو، پکڑو دہشت گردوں کو. اور ہم دوسری طرف سے یہی باتیں آ رہی تھی. دوسری طرف جو پرامن لوگ تھے، جو ہم تھے، وہ بول رہے تھے کہ پلیز نہ ہمارے رحم کرے، بچے ہیں ہمارے ساتھ، بوڑھی عورتیں ہیں ہمارے ساتھ. جی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو گرفتار کر کے جب یہ لے گئے اور عدالت کے سامنے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک خاتون تھیں، تو آپ لوگ کتنی خواتین تھیں؟ اور پھر گزشتہ رات آپ لوگوں کو جب بسوں میں ڈال کے لے جا رہے تھے، تو وہ پوری پلاننگ کیا تھی؟ اور پھر کیسے آپ لوگ یہاں تک پہنچے؟ اور کیا رات آپ واقعی I-10 میں تھے؟ کیونکہ آئی جی نے آج یہ کلیم کیا کہ انہوں نے آپ کو I-10 میں کہیں ہاسٹلز میں رکھا تھا. نہیں، آئی جی صاحب نے ہمیں کہیں پہ بھی ہاسٹلز میں نہیں رکھا. یہ ہماری خود کی انتظامیہ تھی. سب سے پہلے تو ہمارے پاس تقریباً 52 کے قریب عورتیں تھیں اور 6 بچے تھے. ان کو پہلے تو گرفتار کیا گیا، مختلف تھانوں میں رکھا گیا. اس کے بعد جو F7 کا کوئی تھانہ تھا، وہاں پہ ہمیں ایک ساتھ رکھا گیا. اور اگر آئی جی پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 1-2 عورتوں کو گرفتار کیا، تو جو کل رات پولیس اسٹیشن کے سامنے تماشا ہوا، تو وہ عورتیں کہاں سے آئی؟ جب آپ وہاں پریس کو الاؤ نہیں کر رہے تھے، تو وہ عورتیں کون تھیں جن کو آپ زبردستی گاڑیوں میں ڈال رہے تھے؟ تو میں پولیس سے بھی بار بار کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں نکلے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک جینون ایشو ہے. اس پر آپ پلیز، بار بار میں کہہ رہی ہوں، اس کو فورس کے ذریعے جو ہے نا دبانے کی کوشش نہ کریں. اور جی میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا بیسکلی مطالبہ ہے کس سے؟ اور اب آپ لوگ مارچ کو کنٹینیو کریں گے، اسلام آباد میں ہی رہیں گے، یا پھر جس طرح اسٹیٹ چاہتی ہے کہ نہیں آپ لوگ واپس لوٹ جائیں، تو آپ لوگوں کا اب آگے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ کا پچھلا سوال تھا، ہمارا یہ ہوا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو ہمیں مارا، لیکن ہزاروں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو وہ بس جو ہمارے لیے لائی گئی تھی، وہ بس خود ہماری ہی بس بن گئی.
اس کے جتنے بھی مالکان تھے انہوں نے کہا کہ یہ بس آپ کے دھرنے کے لیے ہے. تو ہمارے ساتھی اس میں بیٹھے رہے اور آئی جی نے کیونکہ کہا ہم سیکیورٹی ریزنس کے لیے ہماری گاڑی آپ کے سامنے آئے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی کو سامنے لائیں. ہم 12 کہہ چکے کہ ہم پرامن طریقے سے جا رہے ہیں, ہم 100 نہیں 200% کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دھوکہ بازی نہیں کیا جائے, عورتوں اور بچوں پر تشدد نہیں کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہی ہے, لاپتہ افراد کو رہا کرو. آپ کے کمیشنز میں ان کے کیسز ہیں, ان کو جعلی مقابلے میں نہیں مارو. اپنی سی ٹی ڈی اپنے ڈیتھ اسکواڈ کو ختم کرو. اور یہ مطالبہ میرا پاکستانی اسٹیٹ سے ہے. ہم ان لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں, سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ بھی تو اسٹیٹ کا حصہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ آپ نیریٹو لے رہے ہیں. ہم اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہیں کیا؟ ہم شہری نہیں ہیں کیا؟ سپریم کورٹ اسٹیٹ نہیں ہے کیا؟ اس ملک کے ادارے اسٹیٹ نہیں ہیں؟ اسٹیٹ کا لفظ صرف اور صرف ایک ادارے کو کیوں دیا گیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے, کیا اسٹیٹ کے کاپی رائٹ صرف اور صرف یہاں پہ ایک ادارے کا نام ہے؟ کیا باقی ساروں کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہماری تحریک کو, یہ تحریک عوامی تحریک ہے, ہم اور اس قوت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اختیار رکھتا ہے, یہ پیارے موجود ہیں, ان کی لسٹ موجود ہے, یہ گواہ ہیں, آئیں ان کے پیاروں کو لے کر آئیں, ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے, ہم کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے نہیں آئے ہیں. اپنی سی ٹی ڈی کو خیر فعال کرے. اگر ریاست یہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو ہمارا مطالبہ بیسکلی یہ بھی ہے, کیونکہ آج 28 دن کے اندر جو ہمارے مارچ کے ساتھ کیا گیا, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اس سے زیادہ بدترین ہیں. جب پاکستان کے کیپٹل میں 50 عورتوں پر تشدد کیا جا سکتا ہے, تو آپ خود سوچیں بلوچستان کے کونوں میں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یو این کے ورکنگ کمیٹی کے اندر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بلائی جائے جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے, اور جو دوسرے ہمارے مطالبات ہیں وہ جاری رہیں گے. جو بھی اس ریاست میں جو بھی اختیار رکھتا ہے وہ آئے اور اس مطالبات کو پورا کرے. جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں ہم اس تحریک کو چلائیں گے, اور اس تحریک میں اب ہمارے ساتھ پورا پاکستان شامل ہے. میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. ہم میرے ساتھ موجود تھی مارنگ, اور آپ نے سنا کہ وہ ان کے مطالبے وہی ہیں جو ایک عرصے سے بار بار بلوچستان سے اٹھتی ہیں آوازیں کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے, اس کو بھی اتنی ہی جگہ دی جائے جیسے باقی پورے ملک کو دی جاتی ہے. وہ کوئی چلڈرن آف لیسر گاڈ نہیں ہے. اور پھر ملک میں جو ان کے ساتھ نیریٹو رکھا جا رہا ہے, اسلام آباد میں جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. تو میرا اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم اور چیف جسٹس تعینات ہیں اور چیئرمین سینیٹ, جو تمام بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں تھوڑی کھولیں اور وہ ان مطالبات پر کم از کم ایک بار ان بلوچ بہن بھائیوں کی داد رسی کی کوشش ہی کر لیں. کم از کم ایک سمبولکلی اگزامپل کریٹ کرنے کی تو آپ کوشش کریں. کچھ نہیں ہو جائے گا اگر آپ اپنی منصبوں پر بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے ہی قوم کے لیے بھی کچھ کر دیں گے, اور شاید ان کے جو آنسو ہیں یا ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتی, لیکن شاید ان کو کوئی تسلی ہو یا ان کو یہ کوئی احساس ہو, کوئی امید پیدا ہو ان کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے, اور یہی وقت ہے کہ اس وقت میں آپ اپنے ملک کو دوبارہ سے ٹوٹنے سے بچا لیں. تو آج کی ویڈیو کے لیے ابھی تک اتنا ہی تھا. امید کرتے ہیں کہ شاید ارباب اختیار کو کوئی فرق پڑے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.